खूबसूरत दुल्हन, लेकिन उसके वजूद के पीछे छुपा एक ऐसा खौफनाक राज जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। ये है कहानी आसेबी दुल्हन की। अचानक एक करख्त और भारी आवाज ने कमरे की खामोशी चीर डाली। यूं लगा जैसे आसमान पर बिजली कड़कने के बाद कोई नादीदा कुव्वत गुस्से में चीख उठी हो। वो लम्हा ऐसा था जिसने दिलो दिमाग को सुन कर दिया, जैसे जिस्म पर सख्ता तारी हो गया हो। ये वो आगाज था एक ऐसी दुल्हन की कहानी का जो आम नहीं थी, बल्कि खौफ और दहशत की अलामत थी। मेरा करीबी दोस्त फराज, जो पिछले साल से मेरे साथ वक्त गुजारता आया था, किसी काम से शहर अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। जाते वक्त उसने मुझे भी साथ चलने का कहा, मगर तबीयत की बोझल कैफियत के बायस मैंने इनकार कर दिया और कमरे में आकर लेट गया। लेटे लेटे अचानक जहन में हिना का चेहरा उभर आया। उसकी मुस्कुराहट मेरे ख्यालात को रोशनी देने लगी, मगर उसी के साथ मेरे मामू सलीम खान का चेहरा भी सामने आ गया। सलीम खान वो शख्स था जिसके सख्त गिर और लालची मिजाज ने मेरी जिंदगी अजीरन कर रखी थी। वालदैन के इंतकाल के बाद मैं उसके रहमो करम पर आ गया था। वो बे औलाद था और इसी वजह से मेरे वालदैन की छोड़ी हुई जायदाद पर कब्जा करने के लिए नित नई साजिशें करता रहता। मैं 22 साल का हो चुका था और मुझे ये भी खबर हो गई थी कि वो मेरा रास्ता हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश कर रहा है। मेरे इर्द गिर्द के मुलाजिम भी उसकी साजिश में शामिल थे। सब के सब मेरे दुश्मन बन गए थे, सिवाय एक हमदर्द बुजुर्ग के, करीम दादा। वो 70 साल से ज़ायद उम्र के थे। उनकी बीवी को दुनिया से रुखसत हुए दहाइयाँ गुजर चुकी थीं। वो मेरे वालिद को भी बचपन में खिला चुके थे और मुझ पर भी शफकत करते थे। एक दिन करीम दादा ने मुझे खबरदार किया कि सलीम खान मुझे कत्ल कराने की तैयारी कर रहा है। साथ ही उन्होंने एक थैली मुझे थमा दी जिसमें बेशकीमत जेवरात थे। मैंने हैरत से पूछा, दादाजी ये जेवरात कहाँ से आए? उनके चेहरे पर गहरे साए उतर आए। उन्होंने एक सर्द आह भरी और बोले, बेटा ये जेवरात 50 साल से मेरे पास अमानत हैं। जिसने मुझे दिए थे वो फिर कभी वापस लेने नहीं आया। अब मेरा दिल कहता है कि इनका असल हकदार तुम ही हो, मगर एक बात याद रखना, चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, कभी अपने मामू सलीम खान के करीब मत जाना। उसकी लालच तुम्हें तबाह कर देगी। मैं पढ़ा लिखा और बाशऊर था, डरपोक नहीं था, लेकिन करीम दादा की नसीहत मेरे दिल पर नक्श हो गई। मैंने चुपचाप रानीपुर छोड़ दिया। किस्मत ने मुझे फराज से मिला दिया। वो खुशहाल ख़ानदान का आज़ाद मिजाज नौजवान था। कराची में उसका 4 स्टार होटल था। उसकी दोस्ती ने मेरी तन्हाई को सहारा दिया। रफ्ता रफ्ता हम गहरे दोस्त बन गए। जब फराज को पता चला कि मैं होटल में रहता हूँ तो वो मुझे अपने घर ले गया। फराज के घर जाने के बाद मेरी मुलाकात उसकी कज़न हिना से हुई। उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने मेरा दिल जीत लिया। कुछ ही अरसे बाद हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फराज ने हमारी मोहब्बत को तस्लीम किया और एक सादा सी तकरीब में मेरा और हिना का निकाह करवा दिया। वक्त गुजरता गया। 1 साल बाद मैं एक छोटे कारोबार में मसरूफ़ हो गया और खुदा ने हमें एक बेटी की सूरत में खुशी अता की। जिंदगी सुकून में जा रही थी कि अचानक एक दिन अलमिया हमारे घर आन टूटा। मैंने अपने पुराने कागजात तरतीब देते वक्त जेवरात की वो थैली देखी जो करीम दादा ने दी थी। सोचा क्यों ना हना को दे दूं। औरत जेवरात की दीवानी होती है, वो खुश हो जाएगी। जैसे ही मैंने वो जेवरात हना के सामने रखे, वो हैरत ज़दा रह गई। जेवरात देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने एक हार उठाकर अपनी गर्दन में पहना और पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं उसकी खूबसूरती देखकर महव हो गया कि अचानक एक चीख सुनाई दी। हम दोनों भागकर राहदारी में पहुंचे तो मुलाजमा जख्मी हालत में लड़खड़ाते हुए हमारी तरफ आ रही थी। उसके हाथों में हमारी बेटी थी जो खून में लथपथ थी। हना ने तड़प कर बेटी को सीने से लगा लिया, मगर वो नन्ही जान दुनिया से जा चुकी थी। उसी लम्हे मुलाजिमा भी जमीन पर गिर गई और दम तोड़ गई। ये मंजर देखकर हिना की हालत गैर हो गई। वो बच्ची को सीने से चिमटाए जोर जोर से चीखती रही, फिर अचानक गिरकर बेहोश हो गई। जब डॉक्टर आया तो उसने दिल दहला देने वाली खबर दी। हिना सदमा बर्दाश्त न कर सकी और बेटी के पीछे दुनिया से रुखसत हो गई। मैं सख्ते में खड़ा रह गया। फराज को इत्तला दी। वो आया और मुझे सहारा देता रहा।
مگر میرے اندر کا سکون ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ پولیس کی تفتیش بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچی۔ یہ راز اندھیرے میں ہی رہا کہ آخر یہ خون کیسے ہوا۔ چند ماہ بعد فراز نے ایک دن خوشخبری سنائی کہ اسے اپنے بزرگوں کی جائیداد ملی ہے اور اب وہ مجھے بیرون ملک سیر کے لیے لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے منع کیا مگر وہ بضد تھا۔ اسی دوران مجھے ایک پر اسرار خط ملا جس میں لکھا تھا، بیٹے تمہاری زندگی پر ایک سایہ منڈلا رہا ہے، فوراً رانی پور آؤ ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ خط پر نام نہیں تھا لیکن انداز سے صاف ظاہر تھا کہ یہ کریم دادا نے لکھا ہے۔ میں نے فوراً فراز کو ساتھ چلنے پر راضی کیا اور ہم دونوں رانی پور پہنچ گئے۔ ہوٹل میں قیام کیے ہمیں ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر 3 بار دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو حیرت سے میری آنکھیں کھل گئی۔ سامنے خود کریم دادا مسکرا رہے تھے۔ مجھے یہاں کریم دادا کو دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، لیکن میں انہیں بہت گرم جوشی سے ملا کیونکہ وہی میرے سچے ہمدرد تھے۔ میں ابھی دروازے میں ہی کھڑا ہو کر کریم دادا سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے فراز کی آواز آئی، ارے تم نے اپنے بزرگوں کو اندر آنے کے لیے نہیں کہا؟ میں چونک پڑا اور شرمندہ سا لہجہ اپنایا، معاف کیجیے دادا، اتنے عرصے بعد آپ کو سامنے دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکا، آئیے اندر۔ چند لمحے بعد ہم سب چائے کی میز پر بیٹھے تھے۔ کریم دادا آہ بھر کر بولے، مجھے ہمیشہ اس بات کا دکھ رہے گا کہ میں نے تمہیں اپنے سے دور کر کے زیادتی کی، لیکن بیٹے تم نہیں جانتے تمہارا ماموں سلیم خان شیطانی راستے پر چلنے والا شخص ہے۔ اگر تم اس کے سامنے رہتے تو شاید وہ کب کا تمہیں ختم کر چکا ہوتا۔ میں چونک گیا، کیا مطلب دادا؟ دادا نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، بتاؤ وہ زیورات ابھی تک تمہارے پاس ہیں؟ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، لیکن وہ میرے لیے نحوست بن گئے۔ حنا نے انہی زیورات میں سے ایک ہار پہنا تھا اور اس کے بعد میرے گھر میں ایک کے بعد ایک سانحہ ہوا۔ میری بیوی، میری بچی، حتیٰ کہ ملازمہ تک سب موت کا شکار ہو گئے۔ کریم دادا کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ مجھے معلوم تھا، افسوس ہے کہ میری پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ میں صدمے سے بھرے لہجے میں بولا، کیا آپ کو پہلے ہی سب علم تھا؟ دادا نے افسردگی سے کہا، ہاں بیٹے، کچھ باتیں پہلے ہی ظاہر ہو گئی تھیں، لیکن وقت کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ ان سب کا خاتمہ اب صرف ایک ہی شخص کے ہاتھ میں ہے، نوابزادی شمع۔ یہ شمع کون ہے اور آپ مجھے سیدھی طرح سب کچھ کیوں نہیں بتا دیتے؟ میں نے غصے سے کہا۔ دادا نے گہری نظر سے مجھے دیکھا، ابھی وقت نہیں آیا، لیکن جلد وہ دن آئے گا جب تمہیں سب معلوم ہوگا، تمہارے خاندان کی اموات کے پیچھے کون سی شیطانی قوت ہے اور وہ کیوں تمہارے خون کے پیچھے ہے۔ ان کی باتوں نے میرے دل میں انتقام کی آگ دہکا دی۔ شام کو میں اور فراز شہر نکلے۔ فراز نے کہا، کیا تم اپنی حویلی واپس نہیں جانا چاہتے؟ میں نے آہستہ سے جواب دیا، دل تو چاہتا ہے، لیکن کریم دادا نے خبردار کیا ہے کہ حالات سنگین ہیں، وہاں قدم قدم پر احتیاط ضروری ہے۔ اگر تم نہیں جاتے تو کیا برا ہے کہ میں اکیلا جا کر صورتحال دیکھاؤں، ویسے بھی مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا۔ میں نے اسے روک دیا، نہیں فراز، 1-2 دن انتظار کرو، دادا سے مشورہ کیے بغیر میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ ہم گھنٹوں رانی پور کی گلیوں میں گھومتے رہے، بچپن کی یادیں زخموں کو اور تازہ کر رہی تھی، لیکن واپسی پر میں نے اپنے جسم کو عجیب کمزور پایا۔ فراز مجھے سہارا دے کر کمرے تک لایا۔ جیسے ہی بستر پر لیٹا میرا جسم سن ہونا شروع ہو گیا، ہاتھ پاؤں شل ہو رہے تھے۔ فراز گھبرا کر بولا، کیا ہوا تمہیں؟ میں نے بمشکل کہا، ڈاکٹر بلاؤ جلدی، لیکن اس سے پہلے کہ ڈاکٹر آتا میں بے ہوشی میں ڈوب گیا۔ جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک اجنبی کمرے میں پایا۔ بلب کی مدھم روشنی میں دیواروں پر خوفناک سائے ناچ رہے تھے۔ مجھے لگا یہ سائے مجھے اپنی گرفت میں لیں گے۔ میرا جسم ہر روز مزید کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ زیادہ وقت نیم بے ہوشی میں گزرنے لگا۔ ایک دن آنکھ کھلی تو فراز میرے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ دبایا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے زیادہ بات مت کرو، اور سنو، ایک خبر ہے، تمہارے ماموں سلیم خان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب قانون کے مطابق ساری جائیداد تمہاری ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، واقعی؟ اور کریم دادا کہاں ہیں؟ فراز کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ دادا نے ہی تمہارے ماموں کو ختم کیا ہے، مگر اس لڑائی میں وہ خود بری طرح زخمی ہوئے اور خون زیادہ بہنے سے چل بسے۔ میں سکتے میں آ گیا۔ دادا کی موت نے میرے دل کو توڑ دیا۔
कुछ दिन बाद सेहतयाब होकर मैं फराज के साथ अपनी खानदानी हवेली वापस आया। कई दिनों तक मैंने हवेली में नई तब्दीलियां करवाईं। एक दिन लाइब्रेरी में मुताले के दौरान मुलाजिम ने खबर दी, साहब एक मुलाकाती आए हैं, कहते हैं आप मुझे नहीं जानते लेकिन मेरा मिलना ज़रूरी है। मैं ड्राइंग रूम में गया। एक अधेड़ उम्र शख्स खड़ा था। अपना नाम अनवर बताया। बड़ी शाइस्तगी से बोला, मैं आपका नया पड़ोसी हूँ, सोचा आपसे मुलाकात कर लूँ, कभी मेरे घर भी आइएगा। उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा था। मुझे लगा ये शख्स यूं ही नहीं आया, मगर मैंने रस्मी बात करके उसे रुखसत किया। उस रात मैं अपने कमरे में था कि अचानक मुझे सीने पर भारी दबाव महसूस हुआ। मैंने चाहा उठूं, मगर जिस्म पत्थर की तरह बेहरकत था। 10 मिनट तक ये अजियत रही, फिर अचानक दबाव खत्म हो गया। मैंने पानी पिया, लेकिन प्यास खत्म होने के बजाय सीना जलने लगा, दम घुटने लगा, दिल में खौफ सरायत कर गया। अगली रात भी यही हुआ, मगर इस बार मेरी समात बेदार थी। मैंने किसी औरत के कदमों की आहट सुनी। कमरे में तेज खुशबू फैल गई। जैसे ही वो खुशबू दिमाग तक पहुंची, मेरा शऊर डूब गया। मैंने कहा था रात को बार बार मेरे कमरे में झांकना, तुम कहाँ थे? वो सहमा हुआ बोला, साहब रात 3 बजे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा एक दुल्हन आपके कमरे से निकली। पलक झपकते ही राहदारी के मोड़ पर गायब हो गई, जैसे उसका वजूद धुएं में तहलील हो गया हो। और आपके कमरे में हर तरफ परफ्यूम की महक फैली हुई थी। मैं बहुत डर गया था, मेरा दिल धड़क उठा। ये कौन सी दुल्हन थी और इसका ताल्लुक मुझसे क्या हो सकता है? वो कुछ और कहना चाहता था, जैसे कोई गहरा राज फाश करने वाला हो, लेकिन फिर अचानक उसकी जुबान गुंग हो गई, जैसे किसी गैर मरी कुव्वत ने उसे रोक दिया हो। मेरे जहन में तूफान बरपा था। मैं हैरत से उसकी दास्तान सुन रहा था और एक शदीद सोच की गहराई में डूब गया। अगर मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि इस कमरे में किसी दुल्हन का वजूद नहीं था, तो क्या ये मुमकिन है कि खुशबुओं में नहाई हुई इस पुरस्रार दुल्हन को और लोगों ने भी देखा हो? इसी सोच की कशमकश में मेरे हवास नींद की तरफ माइल होने लगे। मुझे याद है कि मैंने अपने बिस्तर के करीब किसी के कदमों की चाप सुनी थी। चाप इतनी मध्यम, जैसे कोई हवाओं में चल रहा हो। इसके साथ ही मेरे दिमाग की नसों में एक तेज जहरीली खुशबू उतरी, ऐसी खुशबू जो हवास को मफलूज कर दे। इसी खुशबू ने मुझे गफलत की गहरी नींद में धकेल दिया। चंद लम्हे बाद मैंने बमुश्किल अपने हवास पर काबू पाया और मुलाजिम से कहा, जाओ और फराज को बुला कर लाओ, फौरन। मेरा जहन मुसलसल उलझनों, फजशों और दहशत की दलदल में धंसता जा रहा था। अचानक फराज के कदमों की मानूस मगर तेज चाप सुनकर मैं चौंक उठा। वो बेतकल्लफी से मेरे बिस्तर पर आ बैठा। उसके चेहरे पर थकन और एक हल्का सा तमस्खुर था, जो वो अक्सर मेरे साथ करता था। क्या बात है मेरे दोस्त, इस नाचीज़ को कैसे याद फरमाया? मैं गुस्से और बेबसी के मिले जुले जज्बात से बोला, पहले तुम मुझ पर अपने तंज के जहरीले तीर चला लो, फिर उसके बाद ही कुछ कहूँगा। अरे यार, तुम दिन ब दिन कितने हसास होते जा रहे हो, एक मामूली सा मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसने खुलूस से भरे मगर कुछ उलझे हुए लहजे में गिला किया। मैंने कर्ब से भरी दबी हुई आवाज़ में कहा, फराज, मेरी बात बहुत संगीन है, मैं तुम्हारी पूरी तवज्जो चाहता हूँ। अगर तुम अभी तक तफरीक के मूड में हो तो जाओ, फिर किसी और वक्त आना, और खुदा के लिए मुझे ज़्यादा परेशान ना करो। फराज की आंखों में संजीदगी ने तंज की जगह ले ली। माफ़ करना यार, अगर मेरे मजाक से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची। अब मैं पूरी तरह संजीदा हूँ। तुम्हें जो कुछ भी कहना है फ़ौरन कह दो, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। उसे संजीदा पाकर मैंने रात के तमाम खौफनाक और गैर हकीकी हालात एक एक करके सुना दिए। तमाम वाक़यात सुनने के बाद वो मुझे रहमंगेज़ नज़रों से देखता रहा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए ऐसा शक आया जैसे उसे मेरी ज़हनी सेहत पर शुबा हो। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? वो हकलाया। मुझे यकीन नहीं आ रहा जो कुछ तुम कह रहे हो। क्या ये सच है? मैंने सर्द लहजे में कहा, फराज, मैं इस वक्त तुम्हें जो कुछ भी बता रहा हूँ वो हकीकत है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो इसी मुलाजिम को बुलवाकर पूछ लो जो रात को दरवाजे पर खड़ा था। फराज ने फ़ौरन मुलाजिम को बुलवाया।
ملازم نے آتے ہی رات کا تمام واقعہ ہو بہو اسی طرح بیان کیا جیسے وہ مجھ سے پہلے بیان کر چکا تھا۔ فراز کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ اچانک تمہاری نگاہوں کے سامنے غائب ہو گئی؟ تم نے اسے تلاش نہیں کیا؟ فراز نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ صاحب، میں نے حویلی کا کونا کونا چھان مارا، حویلی کی گیٹ تک، مگر اس دلہن کا کوئی پتہ نہ چلا۔ وہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ ملازم کے جانے کے کچھ دیر بعد فراز بولا، معاف کرنا یار، اس جدید دور میں کسی ایسی ماورائی قوت کا وجود ماننے کے لیے میرا ذہن ابھی تک تیار نہیں۔ میں 2 روز سے اپنی پراسرار بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور اب یہ پراسرار دلہن نازل ہو گئی۔ خیر، چھوڑو ان باتوں کو، میں نے کہا۔ ناشتے کے دوران فراز نے کہا، آج سے تم میرے کمرے میں سویا کرو، میں بھی تو دیکھوں کہ آخر وہ کیا شے ہے جو تمہاری نیندیں اڑا رہی ہے۔ ہم ناشتہ کرنے کے بعد ڈاکٹر کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں نے اپنا ڈاکٹر بدل دیا تھا، یہ سوچ کر کہ پہلے والا ڈاکٹر شاید میری صحیح تشخیص نہ کر سکا، مگر دوسرے ڈاکٹر کا تجزیہ بھی پہلے والے سے مختلف نہ تھا۔ ڈاکٹر کے پاس سے واپسی پر سارا دن ہم دونوں پریشانی اور خوف کے عالم نے اس الجھی ہوئی پراسرار گتھی کا حل تلاش کرتے رہے۔ ہم دونوں شام کو پائن باغ میں چائے پی رہے تھے۔ ماحول پرسکون تھا، لیکن ہمارے دلوں میں ایک بے چینی تھی۔ اور پھر اچانک میری قوت شامہ نے پھر سے کسی تیز خوشبو کو محسوس کیا۔ یہ وہی سرد اور زہریلی خوشبو تھی جو مجھے غفلت کی نیند سلانے سے پہلے آئی تھی۔ میں نے فوراً سوالیہ نظروں سے فراز کی طرف دیکھا۔ خوشبو اس قدر تیز اور گہری تھی کہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ فراز بھی اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہا ہوگا۔ فراز کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے سرگوشی میں کہا، شاید تمہاری سنائی ہوئی داستان حقیقت ہے۔ اف، میرے خدایا، یہ خوشبو کس قدر تیز ہے، جیسے کسی نے پورے باغ پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا ہو۔ اور وہ جملہ مکمل نہ کر سکا۔ اچانک میری طرح اس کی نظریں بھی باغ کے دروازے کی جانب اٹھ گئیں۔ خوشبوؤں میں نہائی ہوئی وہ دلہن بالکل ہماری نظروں کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا ذہن حیرت کی شدت سے سن ہو گیا تھا۔ اس کا دل فریب سراپا، جس پر سفید چمکدار لباس کا سحر تھا، میرے تمام حواس پر چھاتا جا رہا تھا۔ اس کی دل فریب مسکراہٹ مجھے کسی پراسرار دھندلکوں کی طرف لے جا رہی تھی، جہاں حقیقت اور فریب کا فرق مٹ جاتا ہے۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر 2 دن پہلے کی طرح میں اپنے جسم کے تمام اعضاء کو حرکت دینے سے محروم ہو چکا تھا۔ میرا دماغ چیخ رہا تھا، فراز کو دیکھ، اس سحر کو توڑ، مگر میں اپنی نظریں اس کے حسن کے سحر سے ہٹا کر فراز کی جانب نہ دیکھ سکا۔ یہ خواہش دل ہی دل میں رہ گئی کہ دونوں میں سے کوئی اس سے دریافت کر سکتا کہ وہ کون ہے۔ باوجود متعدد بار کوشش کرنے کے میں اپنے اعضاء کو حرکت نہ دے سکا۔ خبر نہیں کتنے ہی بے حس و حرکت لمحات یوں ہی گزر گئے۔ اچانک اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، مگر جو کچھ اس نے کہا وہ میری سماعت کی گرفت میں نہ آ سکا۔ میں ایک ساکت بت کی مانند اسے دیکھتے رہنے پر مجبور تھا۔ پھر وہی عمل ہوا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری آنکھوں کے پردے نیند سے بھاری ہو کر بند ہو رہے ہیں۔ چند لمحات بعد مجھ پر ایک گہری غفلت کی نیند طاری ہو گئی۔ جب میری آنکھیں کھلیں تو میں اپنے کمرے کے بستر پر پڑا تھا۔ میرے ارد گرد ادویات کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے اس سناٹے میں ٹیبل لیمپ کی زرد روشنی ایک عجیب پراسرار ماحول پیدا کر رہی تھی۔ حلق میں ایک کڑواہٹ سی تھی۔ میں مشکل سے اٹھا اور میز پر رکھے پانی کے جگ کو منہ لگانا ہی چاہتا تھا کہ اچانک کسی نے چھڑی لہرائی۔ پانی سے بھرا جگ میرے ہاتھوں سے نکل کر فرش پر گر کر چور چور ہو گیا۔ شیشے کے ٹکڑوں نے روشنی میں چمک کر خوف میں اضافہ کر دیا۔ میں نے غسیلی اور خوفزدہ نگاہوں سے اس چھڑی کو لہرانے والے کی جانب دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میری سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ وہ انور تھا، وہی پراسرار شخص جو پہلے بھی 2 مرتبہ میرا وقت ضائع کر چکا تھا۔ تم نے میرے گھر آ کر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے غسیلی نظروں سے اسے گھورا۔ انور نے ٹھہرے ہوئے پورے اعتماد اور خطرناک لہجے میں جواب دیا، وہ جو غسیلی نظروں سے گھورنے والا ہے وہ ہمیشہ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوا ہے۔ یہ بات تم اپنی گرہ میں باندھ لو کہ جب تک تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرو گے، دنیا کا ہر سکھ چین تم سے دور رہے گا۔ ذرا اپنے ماضی کو ٹٹولو، یہ بات تم پر واضح ہو جائے گی کہ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ضرور تمہاری زندگی میں رونما ہوا ہے جس نے تم سے زندگی کا ہر سکھ چین چھین لیا۔
اس نے خوفناک انکشاف کرتے ہوئے کہا، تمہاری بچی اور تمہاری بیوی میرے مشن کی سب سے بڑی رکاوٹیں تھیں جن کو میں اوپر پہنچا چکا ہوں، اور تمہاری ملازمہ میرے راستے میں آ گئی، لہٰذا اسے بھی ٹھکانے لگانا پڑا، اور اسی طرح میں تمہارے جگری دوست فراز کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ تم اس وقت تک پراسرار بیماری میں مبتلا رہو گے اگر۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر ایک بھیانک خاموشی اختیار کر گیا۔ اگر کیا؟ ذرا اس کی بھی وضاحت ہو جائے، میں نے تقریباً چیخ کر کہا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اگر تم نے ہمارے مذہبی عقائد کے مطابق میری بیٹی سے شادی نہ کی۔ شادی؟ میں نے حیرت اور کراہت سے پوچھا۔ ہاں، شادی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ میری حسین بیٹی شمع سے شادی، جو برسوں سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ کہیں تم اسی پراسرار دلہن کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے ہو جسے دیکھ کر میری جسمانی قوت ختم ہو جاتی ہے؟ ہاں، وہی جسے تم اور فراز بھی دیکھ چکے ہو۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ یہ ایک ایسا آدمی تھا جو اپنی حسین و جمیل بیٹی کی شادی کے لیے خون کے دریا سے بھی گزرنے کو تیار تھا۔ مگر محترم، میں نے ہمت کر کے کہا، آپ کی بیٹی دنیا کی حسین ترین عورت سہی، مگر پھر بھی یہ کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ زبردستی اس مقدس رشتے کی توہین کی جائے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ابھی تک کچھ باتیں پردہ راز میں ہیں۔ ایک حسین عورت تمہاری دلہن کہلانا چاہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں شادی سے پہلے تمہاری بیٹی سے ایک ملاقات کر لوں؟ میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ تم میری بات مان لو، تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، بیکار اپنے آپ کو ادھر ادھر الجھا رہے ہو، اس نے اپنا حکم سناتے ہوئے کہا۔ یہ بھی میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی تمہاری سفارش کر رہی ہے، اس کی پرزور سفارش ہے کہ تمہیں زندگی میں کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، میں اس لیے آج تم سے کھل کر بات کر رہا ہوں۔ میں اس مشورے پر غور کروں گا، آپ پھر کسی وقت تشریف لے آنا، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ میری اس بات کو سن کر اس کے چہرے پر غصے کے خوفناک آثار پھیل گئے۔ وہ غصے کی حالت میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھے یوں لگا جیسے مجھ پر اچانک پھر نکاہت نے غلبہ پانا شروع کر دیا ہے۔ میری جسمانی حالت بگڑ رہی تھی، میں گھبرا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں فراز کو اپنی اور انور کی پراسرار گفتگو سے آگاہ کرتا، میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ہر طرف سے ایک اتھاہ تاریکیوں کا سمندر مجھے نگلنے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ ایک بار پھر میرے کمرے میں تاریکی جھانک رہی تھی، اور باہر سورج کا سفر ختم کر کے مغرب کے کسی گوشے میں روپوش ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے پڑا تھا کہ اچانک ایک ملازم نے اندھیرا پا کر میرے کمرے میں لائٹ آن کر دی اور چلا گیا۔ میرے ذہن کے پردوں پر اس شریف صورت بوڑھے کا چہرہ ابھرا جو اپنی بات منوانے کے لیے مجھ پر کوئی سحر طاری کر رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوا کہ اپنی بگڑتی ہوئی صحت کی پیش نظر مجھے اس کی بات ماننا ہی پڑے گی۔ میں نے خود کو تسلی دی، چلو اس بہانے یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان پر اسراریت کی تہ میں کیا ہے۔ اس فیصلے پر پہنچے مجھے ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ میرے ملازم نے انور کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کے آنے کی اطلاع پا کر مجھے اس کی ماورائی قوتوں کو ماننا پڑا۔ خدا جانے یہ عجیب و غریب انسان کون سی قوتیں اپنے اندر پوشیدہ رکھتا تھا۔ وہ آتے ہی کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ تم کسی فیصلے پر پہنچ گئے ہو۔ اس نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی راستہ نہ پا کر مجھے اپنی رضامندی کا اظہار کرنا پڑا۔ وہ مجھے راضی دیکھ کر بہت خوش ہوا، تو یہ نیک کام آج ہی ہو جانا چاہیے۔ اتنی جلدی کیوں؟ شادی بیاہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل تو نہیں ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، شاہ صاحب یہ بات پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں اور ایک بار پھر کہتا ہوں، تمہاری شادی ہمارے رسم و رواج کے مطابق ہوگی۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ اس کے منہ سے آگ کی چنگاریاں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ دفتن ایسا لگا جیسے میرا جسم پھیل رہا ہو، مگر جلدی ہی نارمل ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد انور نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو اب چلتے ہیں۔ میں ایک سحرزدہ پتلے کی مانند خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ حویلی کے صدر دروازے کی طرف جانے کے بجائے حویلی کے پیچھے کی جانب چل دیا۔ چلتے چلتے وہ ملازمین کی ایک کوٹری کے سامنے گیا جو میری معلومات کے مطابق ایک طویل عرصے سے غیر آباد تھی۔ اس نے کواڑوں کو دھکا دیا اور مجھے اندر لے گیا۔ اندر ایک دیوار کے ساتھ نصب کنڈے کو باہر کی جانب کھینچا، دیوار میں خلا پیدا ہو گیا اور سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ یہ حویلی صدیوں سے ہمارے خاندان کی ملکیت چلی آ رہی تھی اور کسی کو آج تک یہ خبر نہ ہو سکی کہ یہاں کوئی خفیہ تہہ خانہ بھی موجود ہے۔ وہ چند لمحے رکنے کا اشارہ کر کے سیڑھیاں اتر کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔
جب نمودار ہوا تو اس کے ہاتھوں میں 2 روشن مشعلیں تھیں۔ ایک میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا آؤ، اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں کافی گہرائی تک چلی گئی تھیں۔ فرش پر پاؤں رکھتے ہی ایک عجیب و غریب خوشبو کا احساس ہوا، جیسے عنبر سلگ رہا ہو۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا، وہ بھی اسی طرح کی خوشبو تھی جب ایک خوبصورت عورت دلہن کے روپ میں میرے اور فراز کے سامنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب سا سناٹا مجھے اپنی ہڈیوں میں اترتا ہوا محسوس ہوا، اور ایک انجانا سا خوف روح کے ہر گوشے میں گونجنے لگا۔ تہخانہ بہت وسیع معلوم ہو رہا تھا۔ مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک ہال نما کمرے میں پہنچ گئے، جہاں ہر طرف عنبر کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس بار یہ خوشبو میرے حواس پر نہ چھا سکی۔ ہمارے رکتے ہی خوشبو اور دھوئیں میں اضافہ ہو گیا۔ انور میرا ہاتھ پکڑے ہال میں بڑھتا گیا۔ پھر اچانک ایک ہولناک، کریہا المنظر آتشدان ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا، جس کے پیٹ میں آگ دہک رہی تھی۔ مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے انور اس دہکتی آگ میں اتر گیا اور آگ کے دہکتے شعلوں میں کہیں جا کر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ دوبارہ نمودار ہوا تو خوشبوؤں میں لپٹی ہوئی ایک سرخ انگارے کی دہکتی ہوئی دلہن آگ کے اس آتشدان سے انور کے ہمراہ باہر قدم رکھ رہی تھی۔ میں نے حیرت اور خوف کی شدت سے اپنی دونوں آنکھوں کو زور زور سے مسلا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر نہیں، وہ دونوں واقعی جلتے ہوئے آتشدان سے نکل کر میرے برابر کھڑے تھے۔ میری نظریں اس دلہن کے چہرے کی جانب اٹھیں جس میں دہکتے ہوئے انگارے کی تپش تھی۔ انور اسے میرے قریب کھڑا کر کے ایک بار پھر لپک کر آتشدان میں گھس گیا اور دونوں ہاتھوں میں دہکتے ہوئے انگارے اٹھا کر لے آیا۔ شمع اور تم، اس نے اپنی نظریں میری جانب گاڑتے ہوئے کہا، دونوں اس مقدس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا عہد کرو کہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے وفادار رہو گے۔ شمع نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دہکتے ہوئے انگارے پر رکھ دیا اور کہا، قسم ہے مجھے اس آگ کی جو دل سے روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گی۔ میں اس مقدس آگ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اپنے ساتھی کی ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ اس کے کہتے ہی اچانک میں نے اضطرابی طور پر اپنا ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال لیا اور اچانک میرے ہاتھوں میں حمائل شریف آ گئی۔ مگر اتنے میں انور میری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں بھی اس آگ پر ہاتھ رکھ کر شمع کے ساتھ وفادار رہنے کا عہد کروں۔ میں نے اپنا خالی ہاتھ شمع کے ہاتھ پر رکھ دیا، جس نے ابھی تک انور کے ہاتھوں میں تھامے ہوئے انگاروں پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ کو شمع کے چھونے کی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ایک تیز اور دل دہلا دینے والا دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کے ساتھ ہی 2 شعلے اڑ کر فضا کی طرف لپکے اور ساتھ ہی وہ دونوں خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹ گئے، مگر اس عرصے میں دونوں کے جسموں کو آگ لگ چکی تھی اور وہ دونوں آگ کی لپیٹ میں آ کر جل رہے تھے۔ اچانک آگ میں شدت پکڑ لی، میرا سارا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ میں خوف سے ایک طرف سہما ہوا اس ہولناک منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی لاشیں جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئیں۔ میں اس خوفناک منظر سے گھبرا کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر کوٹھڑی میں آ گیا، جہاں ایک اور انکشاف میرا منتظر تھا۔ سیڑھیوں کے قریب ایک کونے میں کھڑے کریم دادا مجھے گھور رہے تھے۔ کیا آپ کریم دادا ہیں؟ میں نے بوکلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں وہی بد نصیب ہوں جو جب تک زندہ رہا ہمیشہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا رہا اور بالآخر حق نمک ادا کرتے ہوئے موت کی سنگین وادیوں میں گم ہو گیا، انہوں نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ اگر آپ مر چکے ہیں تو زندہ کیسے ہو گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کائنات کے راز انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، انہوں نے پر اصرار انداز میں جواب دیا۔ خیر چھوڑو، کریم دادا نے کہا، لاؤ وہ حمائل شریف مجھے واپس لوٹا دو، جس کی برکت سے تم شیطانوں کے پجاریوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، میں نے الجھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں نے وہ حمائل شریف اپنے مرشد کے کہنے کے مطابق تمہیں دی تھی جب تم شیطانوں کے قلعے کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، کریم دادا بولے۔ مگر وہ تو محض ایک خواب تھا، میں نے حیرت سے کہا۔ نہیں، وہ خواب نہیں تھا، بلکہ ایک ٹھوس حقیقت کا ایک ہلکا سا عکس تھا جسے تم نے خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگر وہ خواب تھا تو پھر جاگنے پر وہ حمائل شریف جو میں نے تمہیں خواب کی حالت میں دی تھی، عالم بیداری میں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اب زیادہ سوچ کر اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو، کریم دادا نے کہا۔
تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے یہی فرض تھا جس سے تم سبکدوش ہو گئے۔ یہ حمائل شریف کی برکت تھی کہ وہ آتشی مخلوق تمہارے ہاتھ کا لمس کرتے ہی جہنم رسید ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی 1 صدی کا وہ شیطانی کھیل بھی ختم ہو گیا جس نے تمہارے خاندان پر اپنی نحوستوں کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ میں نے بے اختیار وہ حمائل شریف کریم دادا کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ حمائل شریف تھامتے ہی کریم دادا بولے، جاتے جاتے یہ نصیحت ضرور کروں گا کہ آج کے بعد تم یہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ کہ تمہاری اس حویلی میں شیطان کے پجاریوں کا کوئی خفیہ مسکن تھا، اور اگر تم دوبارہ جا کر اس تہخانے کا راستہ تلاش کرو گے تو یہ نشانات مٹ چکے ہوں گے۔ مجھے حیرت زدہ چھوڑ کر کریم دادا تہخانے میں اتر کر کہیں غائب ہو گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اور فراز نے متعدد بار کوششیں کی، مگر ہر دفعہ ناکامی ہمارا مقدر ٹھہری اور ہمیں تہخانے کا دروازہ نہ مل سکا۔ آسیبی دلہن کا سحر اور اس کے ساتھ جڑا شیطانی راز حویلی کی زمین میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا تھا۔ یوں یہ خوفناک راز سب کے سامنے آیا، لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھے، کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس دنیا میں آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں۔ اگلی کہانی میں ملتے ہیں ایک اور خوفناک داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔